अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्लामाबाद में इबादतगाह में धमाका हुआ, 31 लोगों की जानें चली गई। कई लोग तशवीशनाक हालत में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले से मैं इस हवाले से अपडेट भी लेंगे और ज़रा आगे बढ़ के इसके रीजंस भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दो बड़ों की मुतवक्के अहम बैठक है। आज मुलाकात तय है मौलाना फजल रहमान साहब की महमूद खान अचकजई साहब से 8 बजे के करीब। मुमकिन तौर पर इस वक्त को हमें बताया गया था कि मुलाकात शुरू होगी, अब से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, जो उसकी जरा हिस्ट्री का जायजा लेंगे कि बसंत का त्यौहार जो कि मुश्किल से मुश्किल अदवार में, पॉलिटिकल टर्मोइल में भी, डिक्टेटरशिप्स में भी कभी भी नहीं छीना गया पंजाब के अवाम से, उससे 20 साल से ज्यादा पंजाब के अवाम महरूम क्यों रहे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज करते इस्लामाबाद में तलाई में ईदगाह अहले तशय्युं का इमाम बारगाह और उससे मुल्लिका जो मस्जिद थी वहां पर आज धमाका हुआ जुमे की नमाज के वक्त। उसके जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स हैं। अभी तक हमारे पास जो पूरी अपडेट्स आई हैं, 31 लोगों की शहादत कन्फर्म हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनमें से कुछ तशवीशनाक हालत में भी हैं। आखिरी मरतबा जो अपडेट थी, जो फॉर्मल अपडेट इंतजामिया की जानिब से दी गई थी, वो 5:15 बजे के करीब डीसी इस्लामाबाद ने हमें दी थी और उन्होंने बताया था कि जी 31 का फिगर उस वक्त ये सामने आया था। उसके बाद अगर इसमें कोई कमी या इसमें कोई बेशी हुई है तो वो हमारे तक अभी तक पहुंची नहीं है। मजीद डिटेल्स अपने रिपोर्टर से भी अभी हम राब्ता करेंगे। उसके बाद हुकूमती मौकफ भी सामने आया। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये अफगान शहरी नहीं है, बहरहाल ये अफगानिस्तान जाता रहा है मुख्तलिफ अदवार पर ट्रेनिंग्स लेने के लिए। हुकूमती रिस्पांस और साथ साथ जो अपोजिशन की जानिब से एक मैच्योर रिस्पांस है वो भी आपको दिखाते हैं, जहां पे जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त सब इख्तिलाफात भूल के सब जाएं पिम्स हॉस्पिटल और जाके वहां पे खून का अतिया करें, मुलाहिजा करें। ये वाकया 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतजामिया के नॉलेज में आया। अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। दहशतगर्द वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगान हुआ है वो मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी वर्कर है, आप सबसे अपील है कि आप पीएमएस इस्लामाबाद के तीनों हॉस्पिटल में जहां तकरीबन 200 के करीब जो है जख्मी लेके आ गए हैं, तो खून की अशद जरूरत होगी। आप सबसे अपील है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अस्पतालों में तशरीफ लें। हुकूमती ज़राए के हवाले से किन चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं जी? उनके मुताबिक तरलाई की मस्जिद में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका है, कुछ अरसे पहले अफगानिस्तान से आया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी सवाल से बाकायदा ट्वीट की। ये इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता चंद माह के अंदर होने वाला दूसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले इस लेवल का जो एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो 2008 में हुआ था मैरियट होटल के अंदर, जिसके अंदर 52 लोगों की इस वक्त जाने गई थी और ये अपने तर्ज का बहुत ही बड़ा धमाका था जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया था। मोर और लेस ये उसी लीग के अंदर है और हम देख रहे हैं कि डेथ टोल शायद गालिबन इसमें हवाले से बढ़ने की खबरें भी हमें आगे नजर आए। मुख्तलिफ मालिक की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इसको बिल्कुल ही वाशगाफ अल्फाज में दहशतगर्दी का कहा जा रहा है, चाहे वो अमरीका हो, बरतानिया हो, यूरोपीय ममालिक हो। इस हवाले से इवन अफगान जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो यही है कि ये एक दहशतगर्दी का मामला है। तलाल चौधरी साहब जब आज पिम्स में गए, वहां पर मुख्तलिफ जो लोग थे जिनके प्यारे जान से गए हैं, जो अस्पतालों के अंदर हैं, तो वो जज्बात में आ गए। उन्होंने आड़े हाथों ले लिया जो वजीर ममलिकत है उनको। इस वक्त सूरत हाल क्या है पिम्स अस्पताल के बाहर ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा ये जो चंद ही माह में इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जहां बहुत सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं कि इस वक्त इकदाम लिए गए हैं, ये दूसरा बड़ा अटैक होना, इस पर हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से। सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे गुलाम अवैस की जानिब बढ़ेंगे जो पिम्स अस्पताल के बाहर है। गुलाम अवैस साहब, इस वक्त आपके पास क्या मालूमात है? 31 का फिगर अब से थोड़ी देर पहले, ये कोई 5:15 बजे से 31 लोगों के हमारे पास फिगर आ रहे हैं। वहां पर क्या जो लोग हैं जो जिनके प्यारे अस्पताल के अंदर हैं, उन लोगों से आपकी बात हुई है? अंदर जो इलाज है उस हवाले से अंदर की जो उनकी क्या कंसर्न्स हैं, अगर वो हमारे साथ आप शेयर कर सकें। जी, इस वक्त हम पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त भी लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद है और अब से कुछ देर पहले
ہمیں اسپتال ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 27 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، لیکن جو 80 کے قریب زخمی ہیں وہ پیمز ہاسپٹل میں اس وقت زیر علاج ہے. چونکہ زخمیوں کی تعداد تو خاصی ہے، لیکن صرف ایک ہسپتال میں ان کو شفٹ نہیں کیا گیا بلکہ اسلام آباد کے باقی ہاسپٹل میں بھی زخمیوں کو لایا گیا. جب یہ دھماکے کے بعد یہاں پہ جو سیاسی لوگ تھے، وفاقی وزراء تھے، ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور جب وفاقی وزیر مملکت طلال چودھری یہاں پہ پہنچے تو ورثاء کی جانب سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا، اور جو لواحقین تھے ان کی طرف سے گھیر لیا گیا طلال چودھری کو، اور یہ شکوہ کیا گیا کہ یہاں پہ کوئی بہتر سہولت میسر نہیں ہے اور خاصا مشکلات دیکھنا پڑی یہاں پہ جو جن زخمیوں کو لایا گیا. لیکن تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پیمز کی جو ایک ایمرجنسی جس کو نیو ایمرجنسی کہا جاتا ہے وہ بھر گئی. اس کے بعد جو اولڈ ایمرجنسی تھی پیمز کی، وہاں پہ زخمیوں کو لایا گیا اور وہاں پہ علاج معالجہ ابھی بھی جاری ہے. پیمز میں اس وقت جو ہے خاصی تعداد میں زخمی موجود ہیں اور لواحقین بھی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ لواحقین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا شکوہ یہ ضرور تھا کہ بر وقت جو ہے وہ علاج میسر نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خون کی خاصی ضرورت پڑی، بلڈ جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی تھی زخمیوں کو، اور کافی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ پیمز اسپتال میں پہنچے اور انہوں نے زخمیوں کے لیے بلڈ بھی ڈونیٹ کیا. پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا. اس کے علاوہ علماء کا وفد ایک یہاں پہ پہنچا اور انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی مسلکی معاملہ نہیں تھا یا فقہی معاملہ نہیں، بلکہ اس کو ایک دہشت گردی کا واقعہ ان کی طرف سے تصور کیا جائے، اور انہوں نے لوگوں سے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی اور یہی کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو مل کر جنگ لڑنی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال کے اندر لوگ ہیں، غلام اویس ان کے والد سے معلوم ہے، ان میں سے کرٹیکل کتنے ہیں؟ ان کی کوئی ڈیٹیلز پتا ہے کہ کس نوعیت کے ان کو زخم آئے ہیں؟ کرٹیکل کتنے ہیں؟ کتنے جو ہیں وہ ان کو معمولی نوعیت کے زخم آئے ہیں، یا ابھی یہ ڈیٹیلز نہیں معلوم؟ دیکھیں، اسپتال انتظامیہ کی طرف سے ابھی واضح اس حوالے سے ڈیٹیل نہیں دی جا رہی، چونکہ زیادہ تر جو لوگوں کو زخم آئے ہیں وہ کسی کو پیٹ میں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ویپنز کا کوئی چیز لگی ہے یا ٹانگ میں، لیکن ان میں بھی ابھی تک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان کے مطابق 20 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کریٹیکل ہے، اور باقی تھوڑے معمولی زخمی ہیں اور وہ خطرے سے باہر بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن زخمیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیمز اسپتال میں اس وقت بھی موجود ہے. صحیح، بہت شکریہ اویس ہمیں اپڈیٹ دینے کے لیے. میجر جنرل ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ یہ جو واقعہ ہے اس کی ذرا ہم بڑھیں گے. ایک بریکنگ نیوز ہے، جب ہم اس سے واپس آئیں گے تو پھر ہم جنرل صاحب آپ سے تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آئے. اس دوران آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی سرکاری تقریبات ہیں بسنت کی، یہ جو آج جو ہمیں بتایا ہے وزیر صاحب نے کہ یہ شخص افغان نہیں تھا، یہ افغانستان گیا، وہاں سے ٹریننگ لے کر واپس آیا، اور یہ کتنی تشویشناک بات ہے سیکیورٹی کے کنسرنز کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں کہ بھئی ایک اسلام آباد جیسے شہر میں 2 بڑے واقعات چند ہی ہفتوں کے فرق سے ایسے ہو رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ ماریا فار ہیونگ می. دیکھیں، اس کو بھی ایک انسیڈنٹ آف وائلنس کے طور پہ تو میں نہیں دیکھ رہا. بالکل اٹ از ناٹ این انسیڈنٹ ان آئسولیشن. یہ اسی جو لارج اسکیل کی جو وار ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے، یہ اسی کا حصہ ہے جی. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ یہ بیسیکلی ایک تو اسلام آباد میں اس میں 3-4 میسج دیے گئے ہمارے. ایک تو پہلا میسج تو یہ دیا گیا جی کہ یور کیپٹل از ناٹ سیف. وہ جو ہوپلیسنس یا جو ڈسپونڈنسی پھیلانا چاہتے ہیں یا جو عوام کے اندر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یور سیکورٹی فورسز یا آپ کا جو اسٹیٹ ہے وہ دے آر انیبل ٹو پروٹیکٹ یو. نمبر 2 آف کورس جو پراکسی کی اپلیکیشن ہے وہ بالکل کلیئر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فالٹ لائن ہے جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے، شیعہ سنی کا جو کانفلکٹ ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے. اور یہی چیز وہ بلوچستان میں پہلے کر چکے ہیں، پنجابی اور بلوچی ایک کانٹیکسٹ میں. اس کو انہوں نے لسانی بنیادوں پر، اس کو مذہبی بنیادوں پر ایک ڈویژن، اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور نمبر 4 یہ ہے کہ جی وہ دیکھیں ایک چیز وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پاکستان از انڈر وار. اور جو ہم نے سندور 2 ہے نا، ایکچولی دس از سندور 2، دس از آن. ابھی جو کوئٹہ میں ہوا اس کو بھی اسی سے جوڑے. جو میں بلکہ شروع کروں گا کرم سے جی، آپ کرم کو اس کے ساتھ جوڑے. پھر کوئٹہ کے اندر تھوڑی سی بلوچستان میں چیزیں ذرا تھوڑی سی لو برنر پہ تھی اینیمی کی طرف سے، تو اس کو پھر ہائی پروفائل کیا کہ جی کہ خیبر پختونخوا میں تو ہم نے
ایک اپنا پروفائل اور اپنی چیزیں دکھا دی ہیں، لیکن بلوچستان میں اور آج یہ کیپٹل میں، تو ان سب کی کڑیاں ملتی ہیں جی. اس سے کنکلوژن جی ہم نکالتے ہیں کہ پاکستان از انڈر پراکسی وار. پراکسی کی اپلیکیشن ہے، اسٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے. پاکستان کی عوام کو وہ الگ اور ان میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ سیکورٹی فورسز. پاکستان کو وہ لسانی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یہ فطرے پاکستان میں اپلائی ہو رہے ہوں، اس کو بلوچستان والے بلوچستان کی سائڈ لڑائی سمجھے اور پنجاب اس سے آئسولیٹ ہو جائے. خیبر پختونخوا میں جو فطرہ چل رہا ہے اس کو ایک پختون ایشو سمجھا جائے اور سندھ اور بلوچستان اور باقی سے الگ ہو جائے. تو یہ وہ ڈویژن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا رسپانس جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسٹریٹجک. ٹیکٹیکل سے اب بات بہت آگے چلی ہے. جب اسٹریٹجک رسپانس آپ نے دینا ہے تو پھر اب جیسے کل ایک ہم نے سین دیکھا جب ہم کیپٹن عباس کا جو شہید ہے خیبر پختونخوا میں، جس کو وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر دونوں کندھا دے رہے تھے، تو اب پاکستان کو یہ والی اپروچ، کل ایپکس کمیٹی ہوئی، ایک ہوپ بڑی پوری نیشن کے اندر کہ ہم وی آر موونگ فارورڈ. تو اب اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے جی. ابھی آئی تھنک ماریا پولیٹکس سے، پولرائزیشن سے، ڈومیسٹک ہماری ارینجمنٹ سے بہت آگے چلے گئے لوگ. ابھی دیکھیں نا 31 تو شہید ہو گئے ہیں جی، اور ابھی کرٹیکلی 80. میں کہتا ہوں ان فیملیز کا سوشل پروفائل بھی میڈیا پہ آنا چاہیے کہ کس کس کا بریڈ ونر چلا گیا، کس کس فیملی کی کیا مشکلات ہے. یہ دلاسے چیک تھوڑا سا دے دینا، اس سے تو اسٹیٹ کا جو ماں والا رول ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گا جی. تو وی ہیو ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز، انٹیلیجنس کے کیا فیلیئرز ہیں، گورننس کے کیا فیلیئرز ہیں، اور جو فیلیئرز ہے اس کو، اور سپورٹرز اور بیٹرز کو ہم نے کیا سزائیں دی، لیگل فریم ورک کدھر پہنچے. تو اس کو بھی وار کے طور پہ میں تو کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر کو بلانی چاہیے امیڈیٹلی، اینڈ وی شوڈ گیٹ ڈاؤن ٹو دا بورڈز اینڈ وی شوڈ بی موونگ فارورڈ. اب ایسے ان کو ایز انسیڈنٹ آف وائلنس کر کے اور وہ ہم اس کو آئی مین اگنور نہیں کر سکتے. سو اس میں آپ یہ مجھے بتائیے نا کہ جو آج خاص طور پہ جو ڈفرنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیزن تھا نا، یہ افغان سٹیزن نہیں تھا، پر یہ بڑے بیک اینڈ فورتھ بارڈر کے رستے آتا جاتا رہا ہے، ٹریننگ لے کر گیا ہے، واپس آیا ہے، اور 32 سال کا غالباً وہ شخص تھا، چھوٹی عمر کا. تو یہ جو وہاں سے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں سے ٹریننگ لے کر واپس آنا، پھر وہاں دوبارہ جانا. جی جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جی واپس جی دیکھیں یہ ماریا دس ہیز بین ہیپننگ وتھ پاکستان. ہم نے 2007-8 کی جو سوات کی اپلیکیشن ہے اس میں ہم نے دیکھا سوسائڈل اٹیکس بہت زیادہ ہوئے، آلریڈی ریڈیکلائزیشن بہت ہوئی ہے، آلریڈی پاکستان سے وہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نا فطر الخوارج آر پارٹنر ان دس پراکسی وار اگینسٹ پاکستان. وہ ان کے کلائنٹ ہیں، دے آر سپوز ٹو بی پرووائڈنگ دیز مین اینڈ مٹیریلز فرام ود ان دا اسٹیٹ، تاکہ ہائبرڈ کی جب اپلیکیشن ہم کہتے ہیں نا پلازیبل ڈینائبلٹی، وہ پراکسی اسپانسر یہی تو اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس کو یہیں سے کلائنٹس ارینج کر کے دیتے ہیں اس کے لیے اس طرح کا فارڈر جو ہے وار کے اندر جن کو یوز کریں معصوم بچوں کو. اینڈ پاسٹ میں انسیڈنٹس تو ہوتے رہے ہیں، ہم نے باجوڑ میں دیکھے، سوات میں دیکھے، وزیرستان میں دیکھ لیں. یہاں پر جس طریقے سے وہ سو کالڈ وہ جھوٹی شریعت کے اوپر جو جنت ان کو دکھائی جاتی ہے، جس طریقے سے معصوم ذہنوں کو، تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کمپلیٹ اپروچ کی ضرورت ہوگی جی. ابھی ریسنٹلی ایک فارغ ہوئے ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک پروگرام ہم کولیبریشن کرتے نسٹ میں ود سعودی عربیہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی تو اٹیک ہوگی اور یہ آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ ہی جنرل صاحب ہمیں خواجہ آصف صاحب نے جوائن کیا، وفاقی وزیر دفاع. خواجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ جو اس میں شہادتیں ہیں وہ 31 کنفرم ہے، کوئی 20 کے قریب کرٹیکل ہے. اس کے علاوہ جو شخص ہے جس نے یہ سوسائڈ بامبنگ کی ہے اس کی آئیڈینٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ افغان نہیں ہے لیکن وہاں ٹریول کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ فی الحال حکومتی لیول پر کوئی اور انفارمیشن ہے، کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں کنفرم کر سکتے ہیں اس وقت؟ کہ یہ پچھلے سال یہ ملک سے واپس آیا ہے یہ بندہ، اور یہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا رہا ہے، اور اب تک جو تھا یہ نشہرے میں تھا. اور یہ جو انفارمیشن جو اس وقت اویلیبل ہے، اور اس کے رشتے دار وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں پشاور میں موجود ہیں، وہ بھی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں. ساری فیملی جو ہے وہ ریلیجس بینٹ آف مائنڈ ان کا ہے،
ایکسٹریم جو ہے ریلیجیس بینٹ آف مائنڈ جو ہے ریپیوٹیڈ ٹو بی. تو یہ ہم بالکل جو ہے اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا, بلکہ آلموسٹ وی آر دیئر کہ کس طرح ہوا. اور یہ کچھ آج سے کوئی 1.5-2 سال قبل جو ہے گیا تھا افغانستان, اور پھر افغانستان سے واپس آ گیا. اور ایکسٹریم جو ویوز ہیں, سلفی ویوز ہیں, یہ ان کو ان میں اس کا بلیو ہے, جس کو بلیو سے پہ تو کوئی اعتراض نہیں کوئی کر سکتا, لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور اس سے اس کو یہ کنورٹ کیا گیا سوئسائڈ بام. سو خواجہ صاحب, یہ تو ہم نے ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس کے علاوہ کیا اور بھی وہاں پرپیٹیٹرز تھے یا خالی ایک ہی یہ شخص تھا؟ اس کے بارے میں کوئی اگر آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ فی الحال تو یہ اکیلا تھا, لیکن لیٹس سی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے, اور بندے جو ہیں اس کے جو بھی ہینڈلر یا زیرو کارب جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹریک ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے جو ایپکس کمیٹی کی کو چیئر بھی کیا سی ایم کے پی نے, اب لگتا ہے وہ جو کوارڈینیشن ہے وفاق اور صوبے کی, اس میں تم واضح طور پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہتری کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹوٹل اس وقت کوارڈینیشن ہے. جو ہماری سی ٹی ڈی جو ہے کے پی کی اور وہاں کی پولیس کی, اسلام آباد اور پنجاب پولیس کی, یہ مشترکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفرٹس ہو رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب, پروگرام کے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واقع تھوڑا سا آج کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک سعید صاحب کی متوقع ملاقات, اس پر بھی گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اس ہفتے جو ایک اہم خبر ہوئی اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سی ایم کے پی نے ایپکس کمیٹی کے اندر شرکت کی, اس کو ہیڈ کیا, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق اور صوبے کے بیچ میں جو ہمیں واضح طور پہ کوارڈینیشن ہے اس میں بہتری نظر آ رہی ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب کی بھی 2 ملاقاتیں موسٹ پروبیبلی اسکیجولڈ ہے. ایک تو اب سے تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہونے جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب سے ملاقات کچھ ہفتوں کے بعد ممکنہ طور پہ طے ہے. تو اچکزئی صاحب کیا بیچ میں کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے؟ وفاق کی وزراء اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں, پہلے آپ کو سنواتے ہیں. اس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ متوقع ہے لیڈر آف اپوزیشن سے پرائم منسٹر صاحب کی, اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ادا کی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود اپوزیشن لیڈر کے چیمبر جاؤں گا اسمبلی میں, اور وہاں یہ ملاقات ہوگی. ملاقات جو ہے یہ تو بالکل ہوگی, اور اس کا دن یا ٹائم یا جگہ کے متعلق تو خیر ابھی کوئی بات حتمی طور پہ طے نہیں ہوئی. 8 فروری سے پہلے جو ہے وہ ملاقات ان کے اوپر کوئی اثر انداز ہو کہ جی آپ نے ملاقات کی اور ہمارا مومنٹم جو ہے وہ جاتا رہا, تو ملاقات ہو جائے گی, 8 فروری کے بعد ہو جائے گی. اور ملاقات بھی ہوئی چیف منسٹر کے پی کے کی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, وہاں پر جو بھی ریاستی امور کو کس طرح چلانا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی. 8 فروری کو ایک جو احتجاج اناؤنس کیا تحریک انصاف نے, اس کے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک علیحدہ سے جو احتجاج تھا وہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے طے اس کو اناؤنس کیا, کوئی جوائنٹ ایفرٹ نہیں تھی. اس میں کتنی اہمیت ہوگی, اس میں کتنی جان ہوگی, اور اس میں کتنی زیادہ شدت ہوگی, اور کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ اختیار ولی خان ہیں, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات. کوشش ہم کریں سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے بھی ہم بات کر لیں, کیونکہ ملاقات اب سے تھوڑی دیر بعد شروع جو ہونے والی ہے, اس حوالے سے اپڈیٹس ہم سینیٹر صاحب سے ہی لیں گے. لیکن شفیع جان صاحب, آپ سے پہلے بات ہوگی جو 8 فروری کا جو اس وقت صورتحال ہے, تحریک انصاف آج بسنت کال آف کر دی ہے پنجاب حکومت نے, جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر کیا یہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج بھی کال آف کر دیں آپ لوگ, یا جو بھی آپ کی اس حساب سے ایک موومنٹ ہے اس میں؟ دیکھیے, آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان کی کسی حصے میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں, ایز اے پارٹی بھی کرتے ہیں, لیکن اب ان کو بھی کچھ سینسٹیو جو ایریاز ہیں اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ کرنا پڑے گا. اسلام آباد کیپٹل ہے, اور جب کیپٹل میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا میں نیوز بن جاتی ہے. فیڈرل حکومت کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے, اسلام آباد کو کم سے کم ایک سیف زون قرار دینا چاہیے, اور اس کے ارد گرد جتنی بھی یہ آلات نصب کر سکتے ہیں آلات نصب کریں, ناکے لگائیں, چیکنگ کریں. لیکن یہ بھی ناکامی ہے کہ مطلب آپ نے چیکنگ دیکھی ہوگی کہ لمبی لمبی لائنیں کڑی ہوتی ہے, لیکن جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے.
تو اس بارے میں اب محسن نقوی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، فیڈرل حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور اسلام آباد کی پروٹیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، لیکن اسلام آباد کیپٹل ہے تو اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک 8 فروری کی بات ہے، 8 فروری کو محمود خان اچکزئی صاحب نے پہیہ جام و شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے، جس کو تحریک انصاف بیک کرے گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، چاہے وہ تحریک کے حوالے سے ہو، مذاکرات کے حوالے سے ہو، تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ جہاں تک پہیہ جام و شٹر ڈاؤن کی بات ہے، ایک افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے، فی الحال ہمارا جو احتجاج ہے وہ انٹیکٹ ہے، جاری رہے گا، فی الحال انٹیکٹ ہے۔ اس پہ ابھی میٹنگ ہونی ہے اور اس پہ بات چیت کی جائے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو 2024 کو جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا، جس طریقے سے لوگوں کا جو ووٹ تھا وہ لوٹا گیا، لوگوں نے ووٹ ایک کو ڈالا ہے، نکلا کہیں اور ہے، تو اس کے خلاف ہر حلقے میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں پہیہ جام ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا اور ریلیز ہوں گی، اور لوگ یہ پیغام دیں گے کہ آج بھی وہ اب سیاست اس حوالے سے فی الحال ملتوی نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھیے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس پہ ابھی کوئی آفیشیل ورڈنگ نہیں آئی، ہونا چاہیے، لیکن خیال کیا ہے پارٹی کے اندر؟ کیا اس پہ رائے مختلف ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ احتجاج کو مؤخر کر دینا چاہیے، یا کچھ کا خیال ہے کہ کرنا چاہیے، کوئی بات چیت تو ہوتی ہے؟ دیکھیے بالکل اس میں پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہوگی، اور رات کو وہ میٹنگ کال کر دی گئی ہے، اچکزئی صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے، باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی شرکت کریں گے، اور اس بارے میں سیریسلی غور کیا جائے گا۔ صحیح۔ اختیار ولی خان صاحب، یہ ابھی ملاقات سے تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ تو اپوزیشن نے اپنے جو بھی مووز بنانے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جوڑ توڑ ہوتی ہے، اپنے جو الائز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کی ایک سیم آئیڈیالوجی ہو یا آپ کا ایک سیم گول ہو۔ اچکزئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی بھی متوقع ملاقات ایک عدد ہے، سو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ٹیمپریچر گزشتہ ہفتے کی جو ملاقاتوں کے بعد نیچے آیا ہے اور مزید نیچے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریا۔ دیکھیں ٹیمپریچر کو نیچے آنا چاہیے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ جب ملک کے حالات ایسے ہوں جیسے آپ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو تلواریں جو باہر نکالی ہوئی ہیں اس کو میان میں رکھ لیں تو بہتر ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ملاقات کی بات کی سہیل افریدی کی، تو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد سہیل افریدی کو ہم نے ایپیکس کمیٹی کی اجلاس بلاتے ہوئے دیکھا اور امن کے بارے میں کچھ سٹیپ اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وچ از ویری گڈ۔ مطلب میں اچھے سینس میں کہوں گا کہ آئی ہیو سین بیڈ بوائے ٹرننگ انٹو اے گڈ بوائے۔ اور ویسے بھی یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کا یہ جو ایک ہی از کالڈ لائک اے میجیشین، وہ جس کے ساتھ ایک بار بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور آمادہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی معترف ہے، ان کی صلاحیتوں کی۔ سعودیہ کیا، ایران کیا، قازقستان کیا، یو اے ای کیا، قطر کیا، چائنا کیا، ایون تو امریکہ کا پریزیڈنٹ جہاں گھومتا پھرتا ہے تو کہتا ہے واٹ اے فینٹاسٹک پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز شریف۔ ایون ان کو خطاب کے لیے بلاتے ہیں تو ان کا مائک سیٹ کر دیتے ہیں۔ اور تو وہ میرے خیال میں جس طرح سہیل افریدی کے ساتھ ان کی میٹنگ بڑی پروڈکٹیو رہی اور بڑی پازیٹیو رہی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی پروڈکٹیو رہے گی، پازیٹیو رہے گی۔ اور ایون اچکزئی صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے، میں پیشگی آپ کو بتا دوں کہ اس کے نتائج بھی مثبت ہی نکلیں گے۔ یہ تو بہت ہی چینج آف ٹون ہے اختیار صاحب، بیکاز کچھ ہفتے پہلے جب آپ سے گفتگو کرتے آپ کہتے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب ایسا ہینڈ کریں گے، اچکزئی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس سے یہاں تک آنا کہ بھائی بہت تبدیلی آئے گی، یہ تو کوائٹ اے چینج۔ اگر تو شہباز شریف صاحب نے کچھ چینج آف ہارٹ کیا ہے تو ادھر سے بھی سی ایم صاحب سے مل کے آپ کا دل بھی تھوڑا سا بدلا ہے۔ دیکھیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے بات عمران خان صاحب کی شروع کر دی۔ ہاں، عمران خان صاحب جو ہیں ہی از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل پرسن، تو وہ اگر ان کو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو یہ ساری چیزیں پسند آتی ہیں یا بری لگتی ہیں۔ اگر ان کو بری لگی تو میرے خیال میں شاید سہیل افریدی بھی علی امین بن جائے، اور جو اپنا اچکزئی صاحب ہیں اگر ان کی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ اور پازیٹیو سٹیپ اپ کرنا اچھا نہیں لگا تو شاید وہ بھی عمر ایوب بن جائے۔ تو یہ میں تو اس بنا پہ کہتا ہوں۔ ادروائز اگر عمران خان صاحب بھی پازیٹیو ہو جائیں تو پھر کیا، پھر تو پاکستان کو
तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान को एक्सेल करने से फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अल्लाह की मदद तो हमारे वैसे ही शामिल हाल है। इस वक्त दुनिया हमारे गिर्द, दुनिया की सियासत हमारे गिर्द और पाकिस्तान के गिर्द घूम रही है। मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस में बैठना, बीइंग अ पॉलिसी मेकर, ये हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। आप जहां पर आज जा रहे हैं तो दुनिया पाकिस्तान के तराने गा रही है। तो दिस इज ऑल बिकॉज मैं कहता हूं कि ये जो एक कॉम्बिनेशन है फील्ड मार्शल की और वजीर आजम की, इट्स अ लेथल कॉम्बिनेशन और बड़ा वो उसका फायदा जो है वो मुल्क को हो रहा है। ठीक है, ये फायदे शफीजाद साहब आपको नजर ही नहीं आ रहे? इतने जबरदस्त उन्होंने यहाँ पे अपने खित्ते से शुरू करके पूरी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के तमाम बड़े आजमों के ऊपर जो पाकिस्तान का इफेक्ट है उससे उन्होंने हमें आगाह किया। आप लोगों को इधर बैठ के फायदे नजर ही नहीं आ रहे हैं शहबाज साहब की? देखिए, मैं इख्तियार साहब की बात से डिफर करूंगा। पहली बात जो मुलाकात के हवाले से हुई, सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई पीएम शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब की ही ख्वाहिश थी, 48 घंटे पहले रब्ता किया गया वजीर आला हाउस से और हमारे वजीर आला साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। और मुलाकात जो थी वो गैर सियासी मुलाकात थी, उसमें दो ही चीजों पे बात हुई, कोई सियासी बात उसमें नहीं हुई। पहली बात जो सूबे का हक है उस पे बात हुई, जो एनएचपी पे हमारे पैसे हैं, एनएफसी में जो हमारे पैसे हैं, जो एआईपी में हमारा हक बनता है, जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का शेयर बनता है, उस पे बात हुई। और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और फिर मुजम्मिल साहब की और औरंगजेब साहब की एक मुलाकात हुई, आल्दो कि वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो दूसरा जो एक मुलाकात का दूसरा जो एंगल था वो जारी दहशतगर्दी की जो लहर है उस पर बात हुई। और उस पर भी बड़े वाज़ेह तरीके से सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज से अपना नुक्ता नजर रखा। बंद कमरों के फैसले को हम मुसलत नहीं होने देंगे, ये बात वहां भी दोहराई गई। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इनके सामने रखी गई कि कोई भी कार्रवाई अगर हुकूमत करना चाहती है तो उसमें सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा, मिलिट्री ऑपरेशन के हक में हम नहीं है। और ये सारी चीजें बड़े मुदल्लल अंदाज में उनके सामने रखी गई। इसके अलावा कोई सियासी बात नहीं हुई। लेकिन आप मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है, वफाकी हुकूमत उसके हक में, तो इधर कहाँ पे आपका यहाँ पे इत्तेफाक है या इख्तलाफ है या मिडिल वे क्या है? इससे क्या आउटकम आए? देखिए, आप देख लेना, मतलब 20 साल से वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। क्या मिलिट्री ऑपरेशन से वहां पे दहशतगर्दी खत्म हो गई है? क्या दहशतगर्द खत्म हो गए हैं? अभी जो तिरा का वाकया था, जिस तरीके से फेडरल हुकूमत ने मिलिट्री ऑपरेशन को वहां पे इम्पोज किया, फिर उससे बैक ऑफ कर गए, तो हमारा तो डे वन से यही स्टांस है कि 20 साल से आप एक पॉलिसी के साथ स्टिक हैं और उस पॉलिसी के कोई सूदमंद रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, तो क्या 21वीं साल कैसे उस पॉलिसी के जरिए कोई रिजल्ट्स निकलेंगे? तो बड़ा डिसएग्रीमेंट, आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है ना। आप मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक उसके हक में है, तो फिर ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसमें जो आपका प्रिंसिपल ही एक डिसएग्रीमेंट है। देखिए, हमने इसमें बड़ा एक राय भी दी कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें वफाकी हुकूमत भी बैठे, जिसमें सूबाई हुकूमत भी बैठती है, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, जो सियासी जुमात हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनकी नुमाइंदगी वहां पे हो, उनके साथ जो मुअज़्ज़िज़ीन है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे कबायली मशरान है, तमाम लोग एक मेज पे बैठते हैं और एक जामे पॉलिसी बनाते हैं, नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, वहां पे TOR सेट करते हैं और इन TOR के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। क्योंकि जब सब लोगों का स्टेक उस पे होगा, ऑनरशिप उस पे होगी, तो कार्रवाई सूदमंद साबित होगी। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री ऑपरेशन से चीजें जो है वो बेहतर होंगी। 20 साल से कर रहे हैं, इनको अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ेगा। एक आता है वो ऑपरेशन करता है, दूसरा फिर आबाद करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है। तो कोई लेबोरेटरी तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो 43 माह का सलूक हो रहा है, चाहे वो फंड्स के हवाले से हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से हो। देखिए, बलूचिस्तान में भी तो सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, वहां पे तो खैबर पख्तूनख्वा यानी मतलब सूबाई हुकूमत जो हमारी है, वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है, वहां पे तो कोऑर्डिनेशन इनके साथ अच्छी है, तो वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन से चीजें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? साहब, इस मौक़िफ़ पे आपका क्या ख्याल है? बिकॉज इन्होंने कहा कि अभी भी सूबाई हुकूमत समझती है मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ राय, हम सबको मालूम है किसकी क्या पोजीशन है, क्या पॉलिसी? ये सोहेल अफरीदी साहब के साथ जो है तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सारे डिस्कस हो चुके हैं और डिसाइड भी हो चुके हैं। किस तरह स्टेप अप करना है वो भी डिसाइड हो जाए, वो भी डिस्कस हो चुका है। हाँ, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इनकी जो सोशल मीडिया है वो इनके भी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इनको इनकी पार्टी की लीडरशिप को इनका सोशल मीडिया उसकी फोर्स जो है वो एंटी फोर्स वो इनको कंट्रोल करती है। तो मेरे ख्याल में वो चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी है। और दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, सिंध में हो, कहीं भी हो थ्रू आउट पाकिस्तान, इसको हम ये नहीं समझते कि ये किसी सूबे में है
وہ پاکستان کے کسی بھی کونے کسی بھی حصے پر ہو ہم اس کو پاکستان پر حملہ سمجھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں تب جا کے ہو رہی ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. جو یہ بات کر رہے ہیں شفیع صاحب اپ ٹو سم ایکسٹینٹ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشنز بہت ہو چکے ہیں. اس کا رزلٹ بھی نکلا تھا. لیکن پالیسی شفٹ کی وجہ سے جو پچھلی گورنمنٹ میں آیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے شاید یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہو یا قصدن عمدن کیا ہو لیکن کچھ ہوا تھا جو اچھا نہیں تھا. اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کر لیں گے. آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو, وہ مذاکرات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم قطر میں بھی بیٹھے, ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ بھی کیا تھا, آپ کی حکومت نے کیا تھا. ہم استنبول میں بھی آخری مذاکرات کر کے آئے ہیں, افغانستان بھی گئے ہیں, رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا. اب ایک بندہ جو در حقیقت قصہ تو یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کو جو شکست دی ہے وہ 1.25 کروڑ کی 1.25 ارب کی آبادی جو 125-130 کروڑ کی آبادی ہے آپ نے ان کو روتے ہوئے چھوڑا ہے گزشتہ سال مئی سے. آپ کی اتنی دنیا میں ایک عزت بن گئی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ پاکستان کا ترجمان بن کے وہ ہر جگہ جاتا ہے, کہتے ہیں پاکستان نے انڈیا کے 7-8 طیارے گرا دی. اس کا آپریشن کے ساتھ اختیار صاحب جو آپ نے بات کی نا یا بات میں وہی آ رہا ہوں, وہی کنکلوڈ کر رہا ہوں. پر اگر میں نہ روکتا تو 15-16 ان کے اور گر جاتے. اب وہ دشمن ہم پر فضاؤں سے حملہ نہیں کر سکتا, بارڈر سے حملہ نہیں کر سکتا, سمندروں سے حملہ کر نہیں سکتا. وہ پراکسی وار پہ آ گیا ہے. اور پراکسی وار میں یہاں پر ان کو خودکش بھی ملتے ہیں, ان کو یہاں پہ اپنے بندے اور ایجنٹس بھی ملتے ہیں, اور ان کو وہ استعمال کر رہا ہے. بجٹ بھی ان کا کم استعمال ہو رہا ہے, پیسے بھی کم لگ رہے ہیں, تاوان بھی کم ہو رہا ہے, اور وہ مقاصد بھی اپنے پورے حاصل کر رہے ہیں. سو اس کے لیے ہمیں یک آواز ہونا پڑے گا, اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ میں مریم نواز نے اپنی بسنت کی جو ایک پوری دنیا میں اس کو ایک فیم ملا وہ اس تہوار کو, وہ انہوں نے کال آف کر دیا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے گٹس شو کرنے چاہیے اینڈ کم فارورڈ, آگے آئیں اور اپنا یہ احتجاج پھر کر لیجئے گا. آپ کا ملک ہے, آپ کر سکتے ہیں, پھر کر لیں. ویسے بھی اس بار آپ کی نہ تیاری اتنی ہے اور نہ بسنت کے شور و غوغا میں آپ کا پی ٹی آئی کا احتجاج اور شٹر ڈاؤن پہ تو کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی عمل نہیں کر رہا. تو اگر آپ اس حالات میں اگر آپ کال آف کر لیں تو میرے خیال میں یہ آپ کو پولیٹیکل مائلیج دے سکتا ہے. جی شفیع صاحب تو آپ کو مشورہ دے رہے پولیٹیکل مائلیج, آپ کے سیاسی مخالف بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کو حاصل کرنا ہے پولیٹیکل مائلیج. دیکھیں میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اس پہ آج رات بات ہونی ہے, اور جہاں تک تیاری کی بات ہے تو ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. دیکھیں عوام والنٹیئرلی تیار ہیں, کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ووٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ لوٹا گیا ہے. انہوں نے جس کو ووٹ دیا اس کا ووٹ جو ہے اس کے کسی اور کو وہ کسی اور کے حق میں نکلا. تو عوام تو والنٹیئرلی شٹر ڈاؤن پر الزام کرے. پنجاب میں پسند پر ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ. دیکھیں بسند دیکھیں 3 جانے تو بسند لے چکا ہے, یہ تو ایک خونی بسند ثابت ہو رہا ہے. ان پہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. دیکھیں فیسٹیول ہے بالکل ہونا چاہیے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے, لیکن فیسٹیول آزادی کے ساتھ ہونا چاہیے. وہاں پہ اگر کوئی عمران خان صاحب کی تصویر کی پتنگ کو اڑانا چاہتا ہے تو آزادی ہونی چاہیے. اگر کوئی 804 والی پتنگ کوئی اڑانا چاہتا ہے تو آزادی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بسنت جو تھا وہ تو بہار کا ایک فیسٹیول تھا, یہ تو فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے شروع میں ہوتا تھا, لیکن 8 فروری کی تاریخ بسنت کو دینا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سیاسی عزائم کچھ اور ہیں, یا شاید یہ ہمارے جو احتجاج ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہوگا نہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی جو ہے اس کی پاپولیرٹی آپ کے سامنے ہے. عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ دیکھ لیں گے 8 فروری کو کہ شٹر ڈاؤن پہیا جام بھی ہوگا, اور ہر ضلع میں ہر حلقے میں ریلیز بھی ہوں گی, اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. بہرحال خیر میرے جو اس پہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو اس صورتحال کے اندر تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب موجود تھے اور شفیع جان صاحب موجود تھے. سال بعد پنجاب میں بسنت لوٹ آئی ہے, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بسنت کا
ہم سے چھننا جو تھا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے اور کیوں 25 سال اس ملک کے عوام کو یہ انتظار کرنا پڑا ہے؟ دسمبر 2025 میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے ایک آرڈیننس کی منظوری کے بعد 25 سال بعد پنجاب میں بسنت منائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بسنت سے متعلق سانحات میں 19 ہلاکتوں کے بعد 2005 میں بسنت منانے پر پابندی لگا دی تھی۔ مارچ 2006 میں سپریم کورٹ نے 15 دن کے لیے پابندی ہٹا لی تھی، لیکن 10 مارچ کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے دوبارہ پابندی عائد کر دی تھی۔ پھر عوامی دباؤ پر 4 جنوری 2006 کو ایک دن کی اجازت دی گئی۔ 2007 میں پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کردہ بسنت منانے کی اجازت کی درخواست پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر بسنت کے نتیجے میں کسی کی ہلاکت ہوئی تو اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ نہیں ہوگی بلکہ صوبائی حکومت ہوگی، جس کے بعد بسنت منانے اور پتنگ بازی پر مکمل پابندی کائٹ فلائنگ ایکٹ 2007 کے تحت لگائی گئی تھی۔ اس سے قبل 2001 میں آخری مرتبہ باضابطہ طور پر بسنت منائی گئی تھی۔ 2009 میں پنجاب پولیس کی جانب سے اس پر حتمی پابندی کی بھرپور سفارش کے بعد پنجاب کا بسنت امتناعی ترمیمی ایکٹ منظور کیا گیا، لیکن اس میں بتایا گیا کہ حکومت 15 دن کے لیے بسنت سے پابندی ہٹا سکتی ہے۔ 26 مارچ 2013 کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی نے ایک کمیٹی مقرر کی اور اعلان کیا کہ افہام و تفہیم سے بسنت منائی جائے گی۔ عوامی حلقوں کی جانب سے اس اعلان کی پذیرائی کی گئی، تاہم اس مقصد کے لیے قائم کردہ کمیٹی نے اس منصوبے سے ہاتھ اٹھا لیا کیونکہ پولیس نے عوام کے تحفظ کی یقین دہانی سے معذرت کر لی تھی۔ 16 مارچ 2016 کو سپریم کورٹ کے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس تصدق حسین جیلانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 2005 کا سابقہ فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے صوبائی حکومت کو بسنت منعقد کرانے یا نہ کرانے کا مکمل اختیار دے دیا۔ 2017 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 15 دن کے لیے بسنت سے پابندی ہٹانے کی درخواست کی گئی، تاہم انہوں نے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی کہ اس سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ دسمبر 2018 میں ایک مرتبہ پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے بسنت منانے کی کوشش کی تو جو موجودہ حکومت اس وقت اقتدار میں ہے انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ نون لیگ نے باقاعدہ طور پہ اسمبلی کے اندر قراردادیں پیش کی، مختلف جگہ پبلکلی انہوں نے پوزیشن لی کہ یہ کوئی وقت ہے بسنت منانے کا، تو اکانومی ٹھیک کرنے کا دیکھیں نا وقت ہے۔ یہ بسنت سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو دیکھو، آپ جو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ اور اس ملک میں یہ وقت بھی آیا کہ پتنگ کو باقاعدہ جرم بھی قرار دیا گیا تھا اور یہ ناقابل ضمانت جرم تھا جس کا جو سزا تھی وہ 7 سال تک قید تھی، اور اس طرح تقریباً 20 سال سے زیادہ اس پورے خطے میں جو بسنت کی روایت ہے اس کو لوگوں سے چھین لیا گیا۔ اب جب بسنت کو ریوائیو کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ریاست کی انٹینٹ ہو تو وہ یہ سب کچھ کام کر سکتی ہے، کر کے دکھاتی ہے اور کروا بھی سکتی ہے۔ سو یہ 20 سال پاکستانیوں سے بسنت چھنے رہنے کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ اس کے اوپر ایک بڑی شرمناک سیاست بھی کی جا رہی ہے، ہمیشہ سے کی جا رہی تھی۔ کچھ حلقے اس کو اپنی پولیٹیکل پی آر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس وقت بطور اپوزیشن اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا وہ تنقیدانہ ہے۔ دونوں ہی رویے انتہا پسند ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو اگر یہ بسنت کا تہوار واپس مل رہا ہے تو اس کے لیے ان کو 20 سال انتظار کرنا پڑا، پوری نسل جو ہے وہ سنت ہوتے نہیں دیکھی۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔